से होंगे। पेश खिदमत है नॉवल मोहब्बत की हवस एपिसोड 22। राशिद मेंशन में दाखिल हुआ। क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए या अटैक कर दें? हाशिम ने दराब से मशवरा मांगा था। नहीं, वक्त कम है, चलो अटैक करें। दराब कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। हमला करो, ऊंची आवाज़ से दराब ने सबको ऑर्डर दिया। सब मुंतशिर हो गए थे, चारों तरफ फैल चुके थे और फायरिंग शुरू कर दी थी। जबकि दराब सामने से हमला कर रहा था, ताबिश ने फायरिंग की आवाज़ सुनी। तूने हमें धोखा दिया राशिद मलिक। लाल बेबो का चेहरा लिए वो गुस्से से गड़ाया। नहीं, मैंने नहीं, तूने मुझे धोखा दिया है। तूने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया जो मुझे जान से प्यारी है। राशिद ने गोया ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राशिद मलिक, देख, अब हम तेरी बेटी को तेरी आंखों के सामने मार देंगे। दराब आ रहा है, देखिए, हमें देखते हैं कौन किसको मारता है। राशिद ने दोबारा करारा जवाब दिया। चलो नाज़लैन के रूम में चले, वहीं चाबी है हमारी जान की, ताबिश ने हाशिर को कहा। हाशिर ने उन लोगों को बुलाया और नाज़लैन के रूम में जाने लगा। दूसरी तरफ हाशिर ने दराब को नाज़लैन के पास जाने का इशारा किया। अच्छा, तो ये संभाल, मैं जाता हूँ। दराब अंदर गया तो राशिद को बेहोशी की हालत में देखा। राशिद, राशिद, दराब ने उसका सर थामा। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को बचाओ। राशिद ने दाएं तरफ इशारा किया। लंबे कदमों के साथ वो धमाके से रूम में दाखिल हुआ, लेकिन सामने का मंजर उसके लिए दर्दनाक और गजबनाक था। नाज़रीन दीवार से बंधी हुई थी, उसके वजूद पर कुछ ही कपड़े थे, मारने के निशानात उसके वजूद पर थे और ताबिश और हाशिर उसके सर को निशाना बनाए खड़े थे। अपने गन नीचे करो, नहीं तो उसे मार दूंगा, ताबिश ने कहा। दराब खामोशी से नाज़रीन को कुछ देख रहा था जो बगैर किसी तासुर के नीचे देख रही थी। हाशिर ने खींचकर नाज़रीन को थप्पड़ मारा था। तेरी मैं, दराब ने चिल्लाकर कहा। मैंने कहा था ना कि गन नीचे रखो। दराब में फौरन गन रखी। ताबिश हंसकर तालियां बजाने लगा था। दराब, दराब, आज मैं तुझसे अपनी बहन की मौत का बदला लूंगा। गलत, आज मैं तुझे बताऊंगा हेल जहन्नम किसे कहते हैं। दराब की बात सुनकर ताबिश ने उसे एक थप्पड़ मारा। कैसे? 10 तक गिन और तू मेरे कदमों में होगा। दराब ने हिम्मत से कहा। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ताबिश ने उसे रस्सियों से कुर्सी के साथ बांधा। अब तेरी आंखों के सामने तेरी नाज़नीन की इज्जत ताड़ ताड़ होगी। हा हा हा। ताबिश की बात सुनकर दराब का पारा हाई हो चुका था। ताबिश, उसने रस्सियों से खुद को छुड़वाने की कोशिश की। बाहर दानियाल और हाशिम ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ दौड़ लगाई। उन्होंने छुप कर देखा कि रूम में क्या चल रहा है। शिट, उसे बचाना है हमें, हाशिम ने कहा। तो अगली खिड़की से जा, मैं इधर से और एक साथ हमला करेंगे, दानियाल ने उसे कहा। तुम बहुत ही मस्त हो। हाशिम ने नाज़नीन के बाजू पर एक उंगली फेरी और कमीनगी से कहा। नहीं प्लीज़, नाज़नीन ने बमुश्किल कहा। हाशिर अपना हाथ उसकी गर्दन पर फेर रहा था। दराब चिल्ला रहा था। कुर्सी को वो फर्श पर मार रहा था, लेकिन उसकी रस्सियां न खुली। इतने में धमाकेदार एंट्री से दानियाल और हाशिम दाखिल हुए। दानियाल ने फौरन ही बंदों को मारा था, जबकि हाशिम ने गोली से हाशिर के सर को चाक किया था। ताबिश अलमारी के साथ छुप चुका था। उसने दानियाल को गोली मारी जो कि उसके बाजू पर लगी। वो दर्द से तिलमिला उठा। ये दराब के लिए काफ़ी था कि उसने अपनी कुव्वत से रस्सियाँ तोड़ी थीं। वो ताबिश की तरफ लपका था। ताबिश ने जब दराब को अपनी जानिब आते देखा तो उसने गोली चलाई, लेकिन उसकी गन में कोई गोली नहीं बची थी। दराब के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी जिसमें सुकून ही सुकून था। उसने ताबिश को जा बजा मारना शुरू किया था, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो पा रहा था। अगले ही लम्हे ताबिश का पूरा बदन लहूलुहान हो चुका था। नाज़नीन की रस्सियाँ हाशिम ने खोली और पानी जैकेट उतार कर उसके ऊपर करवाई थी। दानियाल खून से लथपथ था। ब्रो, हाशिम ने उसकी जानिब आया और उसका सर थामा। भाई, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, बस खून रोकना है। दानियाल ने हौसले से काम लिया। हाशिम ने फौरन एक कपड़ा उठाया और उसके जख्म पर बांधा। दूसरी तरफ दराब ने घूंसे से बार बार उसके अध-मुआ कर दिया था। ताबिश पर फर्श पर लड़क गया था। दराब हाशिम और दानियाल की तरफ भागा। वो तीनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। जब नाज़नीन ने देखा कि ताबिश नीचे से गन उठा चुका है और दराब को निशाना बनाया हुआ है, नाज़नीन इतना डर चुकी थी कि कुछ कहे बगैर वो दराब की तरफ भागी और उसे बचाने के लिए अपनी जान देने की ठान चुकी थी। ताबिश ने 3 मरतबा गोली चलाई। नाज़नीन ने फौरन दराब को छुपाया और खुद उस गन के सामने आकर तीनों गोलियां अपनी पुश्त पर खाई थीं। सब शौक हो चुके थे। ये सब 1 सेकंड के दरमियान हुआ था। दराब ने मुड़कर नाज़नीन को देखा जो कि दर्द को समोए खड़ी थी, इससे पहले कि वो नीचे गिरती। जब दराब ने उसे अपनी बाहों में थामा था। जीत गया मैं, हा हा हा, ताबिश कमीनगी से कहका लगा रहा था। दराब ने अपनी गन से उसे शॉट किया था। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ नहीं, उसने नाज़नीन को अपने साथ लगाया था।
دراپ، نازلین نے درد سے آہستہ سا اسے پکارا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کا چہرہ دراپ نے اپنی ہتھیلی میں کیا تھا۔ پین ہو رہی ہے دراپ؟ دراپ نے اسے کس کر کے گلے لگایا تھا۔ آنسو اس نے چہرے پر پسلے تھے۔ شاید یہ اس کے کرموں کی سزا ہے جو نازلین کو ملی ہے۔ اس نے بھی تو زبردستی نکاح کیا تھا نازلین سے، اس پر ستم ڈھائے تھے، وہ بھی تو ہوس کی خاطر اس سے نکاح کر بیٹھا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ یہ دن بے پناہ پیار میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا کیا کرایا اسے ننھی سی جان کو بھگتنا پڑے۔ کاش اسے تکلیف کے بجائے مجھے سزا مل جاتی تو اتنا درد نہ ہوتا۔ دراپ کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف راشد اپنے کیے پر دکھی تھا۔ کاش اس نے تابش سے ہاتھ نہ ملایا ہوتا، نازلین اس کی بیٹی کی عزت محفوظ رہتی۔ ہاسپٹل میں وہ وہاں سے گھوم رہا تھا، اتنے میں فمٹ ڈاکٹر وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ دراپ فوراً ڈاکٹر کے پاس لپکا۔ سوری، شی از نو مور، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ دراپ نیچے گر چکا تھا۔ وہ ایک فائٹر ہے ڈاکٹر، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مر نہیں سکتی۔ نہیں، ہاشم کو ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں تھا۔ یہ سچ ہے، سوری۔ نہیں نازلین، نہیں۔ دراپ کے رونے کی آوازیں پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھیں اور سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھا اپنی سر پیٹ رہا تھا۔ لوگ پہچاننے میں دیر نہیں ہو رہی تھی کہ یہ وہی بزنس مین ہے، لیکن آئیڈیا نہیں تھا کہ دراپ شاہ کسی کے لیے اتنا دیوانہ ہو جائے گا۔ ہاشم نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ 1 سال بعد۔ دراپ اٹھ جا، 5 منٹ اور۔ نہیں اٹھ جا، آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ ہاشم نے اسے اٹھایا۔ دراپ اٹھا اور آفس کے لیے تیار ہوا۔ وہ پریزنٹیشن ہال داخل ہوا۔ گڈ مارننگ ایوری باڈی اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہوا۔ گڈ مارننگ سر، سب نے کہا۔ تم دراپ اپنے روم میں ایک لڑکی کو دیکھا؟ میں؟ اس لڑکی نے خود کو کنفرم کرنا چاہا۔ گیٹ آؤٹ، دراپ کی آواز میں سرد تاثر تھا۔ واٹ؟ لڑکی کو غصہ آیا۔ یہ میری سیکریٹری ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے کہا گیٹ آؤٹ۔ کسی لڑکی کو اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا، گیٹ آؤٹ۔ دراپ کی چیخ پورے ہال میں گونجی تھی۔ تم باہر جاؤ۔ آدمی نے اسے باہر بھیجا۔ دراپ نے پریزنٹیشن دی جس کی وجہ سے اسے پروجیکٹ مل چکا تھا۔ وہ باہر نکل کر اپنے آفس میں راؤنڈ لگانے لگا۔ اس کے آفس میں اب کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر کوئی اسے گڈ مارننگ کہہ رہا تھا، جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اپنے آفس کیبن جا کر وہ اپنا کام کرنے لگا۔ اسے کرسی پر تھکن کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ اس نے نازلین کو اپنے خواب میں دیکھا۔ سر، پاپا آ جائیں گے؟ نازلین کی آواز کپا رہی تھی۔ نہیں آئیں گے، دروازہ لاک ہے۔ کم اینڈ کس می، نازلین نے شرما کر اسے کس کی۔ اتنے میں کسی میں نازلین کے سر پر کچھ مارا تھا۔ اس کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دراپ نیند سے بیدار ہو چکا ہوا جب اچانک وہ پپی اس کے اوپر آیا جو کہ نازلین کا تھا۔ ہائے پپی، دراپ نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ دراپ آفس کے لیے تیار ہونے لگا جب پپی نے اسے روکا۔ وہ بھونک رہا تھا اور اس کے آفس بیگ کو اپنے دانتوں سے تھاما اور اسے نازلین کے روم میں لے گیا۔ آنسو دراپ کے چہرے پر آیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا آنسو پوچھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ وہ مر گئی ہے، دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ عورت ذات ہی ہے، بے وفا ہے، وہ صرف مرد کی زندگی سے کھیلتی ہیں، دراپ نے چیخ کر کہا اور ایک بھونچال کی طرح باہر نکلا۔ شاہد، اس نے آفس پہنچ کر پی اے کو بلایا۔ میں نے کہا تھا مجھے یہ فائل مکمل چاہیے، پھر ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ گڑایا تھا۔ سر، میری وائف بیمار تھی، اس نے ڈر کر کہا۔ دوبارہ عورت؟ یہ لڑکیاں، آئی ہیٹ دیم۔ جاؤ اور جا کر مکمل کرو۔ اس کی وائف کا ذکر سن کر دراپ دوبارہ غصے ہوا تھا۔ عورت قدرت کی حسین تخلیق ہے سر، وہ اپنی شادی سے پہلے اپنے بھائی کے لیے قربانیاں دیتی ہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے۔ ان کی پوری زندگی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ ہنستی ہیں، روتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ یہ بہت اچھی ہوتی ہیں سر، بہت اچھی، شاید جانے سے پہلے مڑا تھا۔ یہ سب دراپ کے کان میں انڈیل کر وہ دوبارہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ نہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، وہ صرف دھوکہ دیتی ہیں۔ غصے سے دراپ نے سامنے پڑا گلدان فرش پر پھینکا تھا۔ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن چلی گئی ہمیشہ کے لیے اس نے دنیا سے۔ تو پھر اس دنیا میں آئی ہی کیوں؟ میری پوری زندگی اس لفظ عورت نے تباہ کی ہے، پہلی میری ماں اور پھر میری بیوی۔ دراپ نے آفس تہس نہس کیا تھا اور رونے لگا تھا۔ اتنے میں شاہد اس روم میں آیا۔ اپنے سر کو روتا دیکھ کر اس نے گلے لگایا اور ریلیکس کرنے کا چاہا۔ دراپ نے اسے صاف منع کیا کہ اس روم سے باہر کوئی بات نہ جائے۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس ایپیسوڈ 23۔
یہ ایک بہت بڑے فلیٹ کا منظر تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بیٹا مت رو پاپا، اس لڑکی نے رو کر اپنے شکوے کا اظہار کرنا چاہا۔ رونا بند کرو، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ جس پر وہ لڑکی اور رونے لگی تھی۔ بیٹا وہ بہت برا شخص ہے، اس کی اب پوری دنیا میں بزنس ہے، وہ تم جیسی کو کیسے قبول کرے گا؟ لیکن میں اسے چاہتی ہوں۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے بہت مشکل سے یہ سب ارینج کیا ہے، مجھے پتہ ہے اور مجھے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، مجھے پتہ تھا۔ چلو آج پہلی بار تم نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ نہیں، میں اس کے بنا رہ سکتی ہوں، لیکن اس کا ٹھکرانا مجھے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میرا تم سے یہ پیار کرنا ہی کافی ہے جینے کے لیے، اس نے دل میں سوچا۔ چلو بیٹا آؤ، تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ لے چلو۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ راشد نے نازلین کو اصرار کیا، یہاں تک کہ وہ مان گئی۔ بیٹا وہ دیکھو، یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں دیکھ کر آیا، اگر تمہیں کچھ کام ہو تو مجھے کال کر دینا۔ راشد نے دور رشت دیکھ کر نازلین سے کہا۔ دوسری طرف دراب اپنے کیبن میں بیٹھے نیوز سن رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنی فائل بھی تلاش کر رہا تھا۔ وہ دیکھیں، دونوں کار کو شدید طرح ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اس ہفتے میں یہ تیسرا ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے۔ رپورٹر کی آواز دراب کے کانوں پر پڑی۔ کیمرہ پورے ریسٹورنٹ کی ویڈیو ٹی وی کی اسکرین پر لا رہا تھا، وہیں پر وہ بھی بیٹھی تھی۔ دراب کی نظر اسی اسکرین پر پڑی تھی۔ نازلین، اس کی آنکھوں کو یقین ہی نہ آیا تھا، اس نے نازلین کو دیکھا جس کی آنکھوں میں درد تھا۔ ٹی وی کی جانب جا کر اس نے اسکرین کو چھوا، لیکن اس وقت ویڈیو دوبارہ ایکسیڈنٹ والی سائٹ پر چلی گئی تھی۔ مجھے اسے تلاش کرنا ہے، وہ زندہ ہے؟ دراب ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ چلو بیٹا ادھر سے چلے، یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹریفک جام ہے۔ دوسری طرف راشد نے نازلین سے جانے کا کہا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور دراب نے اتنے میں ٹی وی چینل کے ہیڈ کو کال کی کہ اس جگہ کی لوکیشن ٹریس کی جائے۔ اس نے دراب کو سٹی کا نام بتایا۔ دراب نے شاید کے ذریعے ٹکٹس بک کروائیں۔ تم زندہ تھی نازلین؟ تو کیوں مجھے چھوڑا تم نے؟ میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گا نازلین، تم میرے بغیر ایسے جی نہیں سکتی۔ میں آ رہا ہوں نازلین، میرے اندر کا جانور تم جگا چکی ہو، دراب نے غصے سے کہا۔ اگلے دن نازلین کے گھر بہت سے بچے داخل ہوئے۔ آپی آج آپ ہم سب کو پینٹنگ کرنا سکھاؤ گی نا؟ جی، نازلین نے بچوں کی بات پر ہاں کی۔ وہ بچوں کو پینٹنگ سکھانے لگی۔ کون سی پینٹنگ سیکھنی ہے؟ نازلین نے ان سے پوچھا۔ اپنی آپ کی بزنس چارمنگ والی، ایک بچے نے کہا۔ نازلین کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے دراب کا عکس چھانے لگا تھا جسے تصور کر کے وہ پینٹنگ بناتی تھی۔ وہ دوسرے شہر پہنچ چکا تھا، یہاں نازلین کو یہ موجودگی کی خبر ملی تھی۔ اس نے اپنا پورا دن گزار دیا لیکن نازلین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ نازلین کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ کھڑا ہوا۔ جب اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تو وہ اپنی کار میں واپس جانے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر دور پارک میں بیٹھی نازلین پر پڑی۔ اس کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر شعلہ برسانے لگی تھیں۔ وہ اس کے پاس آیا تھا، اس نے فوراً نازلین کو اپنے سینے سے لگایا تھا، لیکن نازلین نے اس کی کارروائی کا کوئی جواب نہ دیا اور سن کھڑی رہی۔ دراب، نازلین دوسری طرف حیران تھی۔ 1 منٹ کے بعد دراب اس سے الگ ہو کر اس سے زور کا تھپڑ مار چکا تھا۔ نازلین اس کی وجہ سے بینچ پر گری تھی۔ تم بے شرم، تم نے مرنے کا ڈرامہ رچایا میرے آگے؟ دراب کو یقین ہی نہیں رہا تھا۔ نازلین نے جھکتی نظر سے ہاں میں سر ہلایا جب دراب نے اس کے بال اپنی مٹھی میں کیے تھے۔ مجھے لگا میری قسمت نے کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، لیکن نہیں، کھیل تو تم نے کھیلا۔ میں ٹھیک تھا، سب لڑکیاں بلیڈی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اپنا ہاتھ دوبارہ اس نے نازلین کی گال پر چھاپ کر کہا تھا۔ دراب، نازلین نے ہمت کی۔ اپنی زبان سے میرا نام بھی مت لینا۔ دراب نے انگلی اٹھائی۔ نازلین رو نہیں رہی تھی۔ راشد وہاں آیا تھا، اس نے نازلین کو گھاس پر دیکھا، پھر اس کی نظر دراب پر پڑی۔ نازلین نے اپنے پاپا کو وہاں سے جانے کا کہا جو ایک درخت کے اوڑ میں چھپ گئے۔ نازلین، مجھے کیوں چھوڑا تم نے؟ دراب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ کیونکہ میں تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اتنے لوگوں کی جان لی ہو، وہ ایک خونی ہو، اور یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں نے اسے بیچا۔ کیونکہ نازلین چلائی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، جب دراب کا صبر ختم ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ آئی بیٹ یو۔ تم جانتی ہو پہلی مرتبہ میں نے ایک لڑکی سے پیار کرنا محسوس کیا، اس کے لیے فیلنگ محسوس کی، لیکن اب
سمجھ آیا وہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ دراپ نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ جانے لگا لیکن مڑا، نسلن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اس لیے چھوڑو گی کہ میں برا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے میں بدل چکا تھا، لیکن اب میں وہی پرانا دراپ شاہ ہوں، وہی مافیا باس والا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا اور چلا گیا۔ راشد نازلین کے پاس آیا۔ نازلین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں نہیں پاپا، اسے آگے بڑھنے دو، مجھے تم پر فخر ہے۔ راشد نے اسے گلے لگایا اور اس وقت کو یاد کیا جب وہ ہاسپٹل تھی۔ اس نے اپنے ڈاکٹر سے کہا، جو کہ اس کا جاننے والا تھا، اور اس کی مدد سے فیکڈ ڈیتھ نیوز بنوائی تھی۔ اپنی بیٹی کو وہ اس جھنجھل سے دور کرنا چاہتا تھا جس میں پھنس کر اس کی جان بھی خطرے میں ہو، اس لیے دراپ سے وہ نازلین کو چھپاتے آیا تھا۔ راشد اپنی بیٹی کو ٹوٹے دل کے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ 1 سال سکون کے بعد اب دوبارہ اسے بے سکونی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں تھپڑ مارنے کی؟ میرے ہوتے ہوئے اس کا کوئی حق نہیں تمہارے ساتھ ایسا کرے۔ تم نے ایسے سچائی کیوں نہیں بتائی؟ راشد نے اس کی گال کو چھو کر کہا، جو کہ لال ہوئی تھی۔ نہیں پاپا، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے دیں، اور رہی بات طلاق کی تو وہ مجھے بالکل نہیں دے گا۔ میری ہمت بھی نہیں ہے دراپ سے طلاق کا بولوں، وہ اور مچھر جائے گا، اس لیے میں کچھ دن تک خود ہی ہاتھ پیر ہلاؤں گی۔ دراپ نے بجلی، پانی اور ساری سہولت ان کے گھر سے کٹ آف کی تھی۔ مسز دراپ، میرا سکہ ہر جگہ چلتا ہے، اور میں تمہیں ایسے سکون سے تو بالکل بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے مجھے بحال کیا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ دراپ نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر اچھال کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ جب سے نازلین زندہ ہونے کی خبر سنی تھی اور اس سے ملا تھا تو دراپ کے چہرے پر سکون چھا گیا تھا۔ پاپا، پانی نہیں آ رہا۔ نازلین نے جیسے ہی ٹیپ آن کی تو پانی ختم تھا، اور بجلی بھی نہیں ہے، راشد نے اسے کہا، اور کمپلین کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیا۔ جی میں گھر نمبر 6 سے بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں نہ پانی ہے نہ بجلی، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ جی آئے گا بھی نہیں، اوپر سے آرڈر ہے، دوسری طرح سے جواب موصول ہوا۔ دراپ نے ہی کروایا ہے یہ سب۔ نازلین نے اس کی بات سنی تو کہا، اٹس اوکے بیٹا، ہم 2-3 دن میں ہی چلے جائیں گے یہاں سے۔ نازلین گہری نیند سو رہی تھی۔ آدھی رات کو وہ کھڑکی سے اس روم میں آیا۔ دراپ نے اس کا چہرہ دیکھا جو بے سکونی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس سے پہلے کہ نازلین شور مچا دی کیونکہ وہ اٹھ گئی تھی۔ دراپ نے اس کے منہ کے اندر اپنا رومال ٹھونسا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں تو تمہارے باپ کو یہ مافیا خونی برا انسان مار ڈالے گا، دراپ نے چبا چبا کر بولا۔ نازلین نے ڈر کے مارے سر ہلایا۔ دراپ نے اس کا معائنہ کیا تھا، پہلے سے بھی ویک تھی، اس کا دل مچل رہا تھا۔ نازلین کی قربت کی پیاس اس نے پورے 1 سال برداشت کی تھی، یہی سوچ کر وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اپنے دہکتے تڑپتے لب اس نے اس کی گردن پر رکھے تھے۔ نازلین کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، نہ جانے کیا تھا اس کے دل میں، وہ بھی اسے بیچنے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ آہستہ آہستہ دراپ کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ اپنے ہونٹ کا مرکز اب نازلین کے دل کو بنا چکا تھا۔ نازلین کے آنسو نکلنے لگے تھے، اسے مضبوطی سے بیڈ کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ اس کے انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی، شاید اسے وہ اپنے اندر کے غبار کو کم کرنا چاہتا تھا۔ پلیز دراپ، نہیں، نازلین بامشکل بول پائی تھی۔ دراپ نے اس کی جانب اپنی نظر اٹھائی تو اس کے روتے بھیگتے چہرے کو دیکھ کر دراپ کا دل پگھلنے لگا تھا۔ دراپ نے اس کے ہاتھوں سے اپنے پھنسائے ہوئے ہاتھ چھڑا کر اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے آزاد کیا۔ نازلین کی آنکھوں میں درد تھا، دراپ نے اسے محسوس کیا، اس کا چہرہ پیار سے تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم بے حیا، بے شرم ہو، آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ اچانک ہی اس نے ایک جھٹکے سے نازلین کو خود سے دور کیا۔ تم بھی برے ہو، نازلین نے خود کو چادر سے ڈھانپ کر روتی ہوئی آواز سے شکوہ کیا تھا۔ یہ مگر مچ کے آنسو مت بہاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ بھی لگانے کا، میں خود کو گندا نہیں کرنا چاہتا تمہیں چھو کر، اس نے نازلین کا چہرہ دبوچ کر کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح بھی وہاں کوئی بجلی اور پانی نہ تھا۔ راشد مارکیٹ سے پانی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا۔ شام کو دراپ نے گنڈوں کو بلوایا تھا، اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور توڑ پھوڑ کرو، اس نے سخت آرڈر کیا۔ اوکے سر، ان دونوں کو بھی مارنا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن حد میں رہتے ہوئے، دراپ نے مسکرا کر کہا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس، ایپیسوڈ 25۔ نازلین اور راشد کو گھر چھوڑا ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اگلے روز دراپ نے اپنے گارڈز کو آرڈر دیا۔ یہ سن کر نازلین کا چہرہ پیلا سپیل ہو چکا تھا۔ گڈ بائی، میں امید کروں گا کہ تمہیں میرا چہرہ آج کے بعد کبھی نہ دیکھنا پڑے۔ دراپ کے چہرے پر سرد تعصب دیکھے اس کی آواز کسی بھی جذبات سے پاک تھی۔ دراپ،
نازلین کی آواز کانپنے لگی تھی۔ دراف نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور مسکرانے لگی۔ راشد اور نازلین کو گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ نازلین نے سر ہلایا۔ تم یہیں رہو، میں دکان سے کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ دوسری طرف دراف واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا دل تھا کہ ایک بار وہ نازلین کو آخری مرتبہ دیکھ لے۔ وہ نازلین کے گھر جانے لگا۔ اس نے خود کو کھڑکی کے ساتھ چھپایا اور نازلین کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر دراف کا خون خشک ہو چکا تھا۔ نازلین نے اپنی نبض پر چاقو رکھا تھا۔ دراف بڑھ کر اس کے پاس آیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے چاقو دور پھینکا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ نازلین چلانے لگی تھی۔ جب دیکھو، سوسائڈ سوسائڈ، تم نے کبھی حالات کا مقابلہ کرنا سیکھا ہی نہیں۔ دراف کے تھپڑ سے نازلین کی چیخیں بند ہوئی تھیں۔ جب تم ہی چلے جاؤ گے تو کس کا مقابلہ کروں گی؟ وہ ہنسنے لگی تھی۔ دراف نے اسے گلے سے لگایا۔ میں ٹھیک کہتی تھی، تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں مغرور جو ہوں نا، تم ایسی لڑکی سے پیار کیسے کر سکتے ہو جو چل ہی نہیں سکتی؟ میں درست تھی۔ نازلین یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ راشد نے یہ ساری باتیں سنی تھیں۔ وہ کب آیا دراف کو خبر نہ ہوئی۔ نازلین اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھو نازلین، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ نازلین آنکھیں کھولو۔ دراف نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ یہ ایموشنل بریک ڈاؤن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ ذہنی اور جسمانی طور پر کافی کمزور ہو چکی ہیں۔ ڈپریشن میں ہے۔ انہیں پیار اور ریسٹ کی ایک ساتھ ضرورت ہے اور کسی قسم کا شوق یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ڈاکٹر نے نازلین کی حالت دیکھی تو کہا، بات سنیں۔ دراف نے راشد کو پکارا تھا جب وہ اس کی جانب آیا۔ میں نازلین سے سارا رسم و رواج کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ، جیسے پہلے جا رہے تھے۔ جاؤ نا، میری بیٹی ہی پاگل ہے جو تم سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ اور اسے سکون سے مرنے تو دو کم از کم۔ درد تو نہیں ہوگا اسے۔ راشد نے دراف کی بات سن کر اپنی بھڑاس نکالی۔ میں اسے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ دراف نے روتے ہوئے راشد کی ٹانگیں پکڑی تھیں۔ پلیز پاپا، دراف کے منہ سے بساختہ نکلا تھا۔ میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں۔ نازلین کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، لیکن میں پاگل ہو جاؤں گا اگر وہ مجھے نہ ملی۔ میں پاگل تو اب بھی ہوں، میں مر جاؤں گا۔ ہاں، دراف کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ راشد نے اس کے منہ سے اپنے لیے پاپا کا لفظ سنا تو حیران ہوا تھا۔ کہاں وہ اس کی گریبان پکڑ چلا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے دراف کی جانب دیکھا جس کی حالت سچے پیار کی علامت تھی۔ میں مانتا ہوں پر نازلین، راشد نے ہاں کر دی تھی، اسے میں دیکھ لوں گا۔ نازلین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو دراف کی پناہوں میں پایا۔ تم سچ میں ادھر ہو؟ نازلین نے بے یقینی سے اس کا چہرہ تھاما۔ نازلین، میں چاہتا ہوں میں پوری دنیا کے سامنے تمہارا تعارف میں اپنی وائف کے طور پر کرواؤں اور اپنے سارے فنکشن پورے کروں۔ تم بھی چاہتی ہو نا؟ دراف نے اس سے پوچھا۔ نو۔ دراف کی بات سن کر نازلین شوق تھی پر اس نے صاف صاف نہ کی۔ کیوں، کیا تم پیار نہیں کرتی مجھ سے؟ دراف نے مسکراہٹ دبائی۔ نو، نازلین کا ایک ہی جواب تھا۔ جھوٹ تو نہ بولو، میں نے تمہارے گھر میں اپنی ساری تصویریں دیکھ لی ہیں جو تم نے میری لیے بنائی ہیں۔ دراف نے اس کے گال کو چھوا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ہو نازلین، میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ میں تمہارے لیے بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوں دراف۔ نہیں بیبی، ایسا نہیں ہے، ایسا سوچو بھی مت۔ کیا تم مجھے ایسی حالت میں قبول کرو گے؟ نازلین نے یقینی سے کہا۔ دراف نے اس کا چہرہ اپنے لبوں سے جا بجا چھوا تھا۔ آئی لو یو سو مچ۔ نازلین اس کے گلے لگی تھی۔ 2 دن بعد وہ واپس مینشن پہنچ چکے تھے۔ نازلین چپ بیٹھی اپنے روم کی دیواروں تک رہی تھی جب دراف کھانے کے ساتھ داخل ہوا۔ بیبی فوڈ۔ نازلین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ دراف نے اس کے سرخ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن میں موجود نشان کو دیکھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کیونکہ اس نے نازلین پر کئی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے کھانا سائڈ پر رکھ کر اس کے پیر چھوئے تھے۔ دراف، نازلین اس پر عمل حیران ہوئی تھی چونکہ اس کی گرفت نازلین کے پیر پر مضبوط تھی جس کی وجہ سے وہ ہٹا نہ پائی۔ مجھے معاف کر دو نازلین، میں تمہیں مارتا تھا، ہرٹ کرتا تھا، تمہارے ساتھ زبردستی کرتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دراف کی سسکتی آواز پورے روم میں گونجی تھی۔ اوہ دراف، میں نے معاف کر تو دیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ ادھر بیٹھو۔ نازلین نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دراف اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نازلین نے اس کی آنسوں صاف کر کے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ دراف مسکرا دیا۔ چلو اب کھانا کھاؤ، دراف نے اسے کہا۔ تم کھلا دو، نازلین نے مسکرا کر کہا۔ اوکے۔ اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا۔ دراف، اس نے پکارا۔ نازلین کو وہ اپنی گود میں لا چکا تھا۔ کس میں پلیز، نازلین نے شرما کر کہا۔ دراف نے مسکرا کر اسے زور سے کس کیا۔ اچانک ہی وہ بہک چکا تھا اور اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔
نازلین سے سکنے لگی تھی۔ اچانک ہی دراپ رکا تھا کیونکہ نازلین اس پیار بھری تشدد کے لیے تیار نہیں تھی۔ بیبی آنکھیں کھولو، میں اب کچھ نہیں کر رہا۔ دراپ نے اس کی بند آنکھیں دیکھی۔ نازلین نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گلے لگایا۔ کیا تم اپنی زندگی میرے ساتھ گزارو گی؟ دراپ نے اسے آفر دی۔ کیا سچ میں؟ نازلین حیران ہوئی۔ دراپ نے سختی سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ پلیز لو می، آئی وانٹ یو، نازلین نے بہکے لہجے سے کہا۔ لیکن تم ابھی بھی تیار نہیں ہو ان سب کے لیے۔ نہیں، میں تیار ہوں، میں تمہاری باہوں میں سمانا چاہتی ہوں۔ دراپ مسکرا دیا۔ اس کی بات پر سر ہلایا۔ ساری رات اس نے نازلین کو پیار دیا اور نازلین اس کی باہوں میں سماتی گئی۔ 2 مہینے بعد، آج سے میری بیٹی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوئی، پلیز اس کا خیال رکھنا۔ راشد نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ آئی پرامس پاپا، اس نے دراپ کا ماتھا چوما اور نازلین کو اٹھا کر اپنے مینشن چلا گیا۔ نازلین اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دراپ وہاں پہنچا اور اسے اٹھایا۔ بائے بائے فرینڈز، اٹس سہاگ رات ٹائم۔ سب لڑکیوں نے ہوٹنگ کی جبکہ نازلین دراپ کی باہوں میں لپٹ کر اپنا چہرہ شرم سے چھپا گئی۔ وہ اسے ایک خوبصورت روم میں لے کر گیا تھا۔ وہ پورا سجا ہوا تھا، بیڈ پر سفید چادر جس پر جا بجا پھول ہی پھول تھے۔ نازلین شرمائی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ دراپ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر اسے گود میں لگ چکا تھا۔ تمہیں پچھتاوا تو نہیں ہو رہا کیا؟ نازلین کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھ سے شادی کر کے تمہیں پچھتاوا تو نہیں رہی نا؟ یہ کیسا سوال ہے دراپ؟ نازلین چونک گئی۔ تو پھر ایسا عجب چہرہ کیوں بنایا ہے تم نے؟ اس لیے میں نے سوچا شاید دراپ نے تم میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ دراپ مسکرایا۔ یا تم کبھی بھی خود کو بوجھ نہیں سمجھو گی میرے لیے؟ تم بہت خاص ہو اور تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ دراپ نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ وعدہ ہے میرا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اور میرا بھی وعدہ ہے، میں تم سے ہمیشہ پیار کروں گا۔ دراپ نے اس کے لب اپنے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اور ہاں، تمہیں کبھی رات کو سونے بھی نہیں دوں گا۔ دراپ نے اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھوا۔ اب دراپ جا بجا اپنے ہونٹوں کی چھاپ اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ نازلین آہستہ سا پیچھے ہو کر لیٹ چکی تھی۔ دراپ نے اس کے لہنگے کا حق کھولا اور اس پر آیا۔ دراپ، نازلین نے اس کا نام لیا۔ دراپ نے اس کی گال پر لب رکھے۔ آئی لو یو، نازلین نے آنکھیں بند کی۔ آئی لو یو ٹو، دراپ اس پر حاوی ہو چکا تھا اور نازلین سسکنے لگی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھوں؟ دراپ نے اجازت چاہی۔ نازلین نے تیز سانسوں سے کہا۔ کیا تمہیں اپنی ٹانگوں پر میرا لمس محسوس ہو رہا؟ نہیں، نازلین نے کہا۔ دراپ کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا۔ دراپ، نازلین نے اسے روتا ہوا دیکھا۔ نہیں نازلین، میں اس لیے رو نہیں رہا کہ تم چل نہیں سکتی، بلکہ اس لیے رو رہا کہ تم نے میرے لیے قربانی دی، میری زندگی بچانے کے لیے۔ دراپ، آئی لو یو، اور میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی۔ ہم سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آئی نو دراپ، آئی لو یو سو مچ، نازلین مسکرائی۔ آئی لو یو ٹائمز مور۔ دراپ، چلو نا، نازلین نے مسکرا کر کہا تھا۔ او تو میری وائف اتنی بےتاب ہے۔ دراپ ہلکا سا مسکرایا۔ ساری رات قدرت دو پیار کرنے والوں کو ملاتی رہی۔ اگلی صبح میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں دراپ، اس نے کہا۔ تم یہ مافیا چھوڑ دو پلیز، نازلین ڈر کر کہا۔ تمہارے لیے کچھ بھی ہے بیبی۔ دراپ نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ 1 سال بعد، نازلین ابھی بھی چل نہیں پاتی تھی۔ جو سہارا لے کر کھڑی تھی تو ہو جاتی تھی، لیکن سہارے کے بغیر وہ پہلے بھی کھڑی نہ ہو سکتی تھی۔ وہ چلنا تو دور کی بات تھی، اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ انہوں نے اسے 1 سال کے درمیان ہزاروں مرتبہ اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن سب بے سود۔ لیکن نازلین کو کبھی پچھتاوا نہ ہوا کیونکہ اس نے دراپ کی جان بچائی تھی۔ سونے دو نا بیبی، دراپ نے اسے خود پر گرایا تھا جب وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ لیکن دراپ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس نے شرما کر کہا۔ کیا؟ دراپ چونکا۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ رکی۔ ہاں بولو نا۔ وہ دوبارہ موڈ میں آ کر اسے بیڈ سے پن کر چکا تھا۔ دراپ، سننا، نازلین نے اس کی جسارت میں منمنائی۔ بولو نا کہ تم ماما اور میں پاپا بننے والے ہیں۔ نازلین خوشی خوشی میں الٹ بولی تھی۔ کیا؟ دراپ شوق ہوا۔ اوہ سوری، تم پاپا میں ماما بننے والی؟ نازلین چہک کر بولی۔ سچی؟ دراپ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وچی، اس نے دراپ کے ماتھے پر لب رکھے جب آنسو دراپ کے گال پر پھسلا۔ دراپ، یہ آنسو؟ نازلین نے اس کے آنسو کو صاف کیا۔ خوشی کے آنسو ہیں یہ۔ دراپ نے اس کا ہاتھ چوما۔ 3 مہینے بعد، دراپ، یہ اچھا نہیں کیا، مجھے میری ڈائری واپس کرو۔ نازلین اس سے وہ ڈائری مانگ رہی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی اور رات کو بیٹھ کر ساری رات اس ڈائری میں سموتی تھی۔ نہیں، دراپ نے ہاتھ اوپر کر کے ڈائری کو اس سے دور کیا۔ میں تمہارا مقابلہ کر کے بھاگ نہیں سکتی، تم تبھی ایسا کرتے ہو نا؟ نازلین نے منہ بسورا جس پر دراپ ٹوٹ چکا تھا۔ نہیں، میں ایسا پھر کبھی نہیں کروں گا۔ دراپ نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرا۔
پھر میری ڈائریز واپس کرو۔ نازلین نے اپنا ہاتھ آگے کیا جب دراف نے اس کی ڈائری سے تھمائی، لیکن وہ اداس تھا کیونکہ وہ یہ ڈائری پڑھنا چاہتا تھا۔ نازلین نے اس کا اداس چہرہ دیکھا۔ اچھا یہ لو پڑھ لو۔ ڈائری اسے تھمائی۔ سچی؟ ہاں لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ دراف فوراً سے پہلے ڈائری پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ کہ تم مجھے بیچ گھماؤ گے لیکن اپنے پیچھے اٹھا کے۔ نازلین نے شرارتی بن کر کہا، اوہ بس یہ شرط منظور ہے۔ دراف نے اسے سینے سے لگایا اور ڈائری پڑھنے لگا۔ 2 مہینے بعد نہیں بیٹی ہوگی، نہ بیبی ہوگا، گرل بوائے، مجھے تو کوئی بھی چلے گا۔ ان دونوں کی نوک جھوک پر راشد نے بھی اپنی بات سنائی۔ پاپا نہیں، بوائے ہی ہوگا۔ نہیں پاپا، گرل ہی ہوگی۔ دراف نے بھی منہ بسور پر نازلین کی طرح ضد کی، جبکہ ساری نوکر چاکر اس کی چھوٹی سی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ دراف روز ہی نازلین کے لیے گھر ہی ہوتا تھا۔ بیبی، پین تو نہیں ہو رہا نا؟ بالکل نہیں۔ اچانک نازلین نے چیخ ماری۔ کیا ہوا؟ دراف سہم گیا تھا۔ ہمارا بیبی بہت شرارتی ہے، کک مار رہا ہے۔ نازلین نے ہنس کر کہا، مار رہا نہیں، مار رہی ہے۔ دراف نے ضد لگائی، کوئی بھی ہو میں بہت اچھی ماں بنوں گی۔ نازلین نے گویا ہار مان لی۔ بس کچھ دیر اور پھر ہم ماما پاپا بن جائیں گے۔ دراف بہت خوش تھا۔ 5 دن بعد نازلین نے پیاری سی گول مٹول بیٹی کو جنم دیا۔ دراف کی دنیا ساری اس کی مٹھی میں چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میری پری، دراف نے اس کو اٹھا کر چوما۔ یہ بہت پیاری ہے۔ نازلین نے اس کو چھوا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ دراف نے اسے دوبارہ چوما تھا۔ ابھی تو تم نے بتایا پری، سو پھر ڈن ہے، پری دراف شاہ۔ دراف نے ہنس کر کہا جب نازلین نے مسکرا دی۔ 2 دن بعد پارٹی منعقد ہوئی تھی۔ دونوں اسٹیج پر موجود تھے۔ نازلین کی گود میں پری تھی۔ نازلین تمہارا بہت بہت شکریہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کا، میری پری کی صورت میں۔ میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ دراف نے یہ کہہ کر بک پروڈکشن کے مینیجر کو بلوایا۔ نازلین، دراف شاہ آپ کی یہ ڈائری ایک بک کی سارت میں سلیکٹ ہوئی ہے۔ دراف نے ڈائری جھک کر اس کے آگے کی تھی۔ نازلین کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ دلشاد، دانیال، ہاشم سب نے اسے مبارکباد دی۔ اور ہاں، اس بک کا نام ہے لسٹ ٹو لو۔ ہاں، یہ ہماری کہانی ہے، کیسے ایک لسٹ، ایک چاہت، ایک ہوس، ایک سچی محبت میں بدلی تھی۔ یہ سب میری وائف کی بدولت ہوا اور میں شکر گزار ہوں اس کا میرے اندر فیلنگ اور ایموشن پیدا کرنے کے لیے۔ دراف سب سے مخاطب تھا۔ نازلین خوشی سے چھونے لگی تھی۔ نازلین، تمہیں پتہ ہے تمہاری وہ پینٹنگ بھی آرٹ آرگنائزیشن میں سلیکٹ ہوئی ہے جو تم نے بنائی تھی، وہ بھی عالمی سطح پر۔ نازلین کو یہ سن کر خود پر بہت فخر ہوا تھا۔ دراف، اس نے اپنی ایک باہ پھیلائی تھی جبکہ دوسری میں پری تھی اور وہ خود ویل چیئر پر تھی۔